किधर हो तुम अजहान? कल से तुम भी गायब हो और अरहान भी गायब है। कुछ अता पता है घर का या नहीं? अजहान के मामा ने उसे कॉल की थी। मामा मैं पापा को बता चुका था कि मैं फार्म हाउस रुकूंगा। पार्टी कुछ अहम मीटिंग्स हैं और कुछ लंच और डिनर्स भी हैं, तो कुछ दिन बिजी रहूँगा। उसने झूठ बोलते हुए जान छुड़वाई थी। क्या मतलब कुछ दिन बिजी रहूँगा? हरीम को बुलाया है मैंने, आज तुम उसे शॉपिंग पर लेकर जाओगे और इस सिलसिले में मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, उन्होंने दो टोक लहजे में कहा था। मामा प्लीज़, फॉर गॉड सेक, मेरा जाना ज़रूरी नहीं। अब अपनी बहू के लिए बेहतर है खुद शॉपिंग करे। वैसे भी ये औरतों के मामलात हैं, इनसे मुझे दूर ही रखिए। वो जिद छुआ था। सामने से आती ज़ारा ने उसकी सारी बात सुनी थी। उसने बात करते करते इशारे से ज़ारा को अपने साथ बैठने का कहा था। अजहान हलीम के मामले में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी, उन्होंने उससे वार्निंग दी थी। मामा ये सब शादी के बाद के मामलात हैं, फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता और प्लीज़ मैं आ जाऊँगा घर। फ़िलहाल हलीम को आप हैंडल करें, ओके बाय। उसने उनकी कोई भी बात सुने बगैर मोबाइल रख दिया था। क्या हुआ मेरी जान को अब ये आंखें नम क्यों हैं? अजहान ने ज़ारा को खुद को बेतासर नज़र से देखा तो पूछ बैठा, तुम शादी कर रहे हो? उसके दिल को पता नहीं क्या हुआ था, पूछ बैठी। तुम क्या होता है होने वाले शोहर को आप कहते हैं? वो उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे करते बोला, तुम क्यों दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ज़ारा को उसके ज़हनी हाल पर शक हुआ था। नहीं, मैं तुम दोनों को पूरे हकूक़ दूँगा। वो मामा की पसंद है। सियासत में आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते का होना ज़रूरी है और तुम मोहब्बत हो। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा साथ ज़रूरी है, उसने लॉजिक दी थी। तुम इतने बेहिस क्यों हो अजहान? जिससे मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर उस रिश्ते में शराकतदारी नहीं कर रखते। कैसी नापाक मोहब्बत है तुम्हारी जो मुझे भी गंदा कर रही है। मोहब्बत में तो महबूब को आंख उठा कर नहीं दिखते जब तक अल्लाह के रज़ा ना शामिल हो। तुम अगर अपनी सोच की गंदगी को मोहब्बत का नाम देते हो तो शेम ऑन यू। लानत बेटियों में ऐसी मोहब्बत पर, ऐसे इंसान पर जो मोहब्बत मोहब्बत का राग अलामता है मगर ये नहीं जानता कि असल में मोहब्बत होती क्या है। तुम जैसा इंसान सिर्फ अपने नाम में आकर मोहब्बत की धज्जियां उड़ाना जानता है। वो नफरत से एक एक लफ्ज़ छुपाकर बोली थी, तुम हद से बढ़ ही हो ज़ारा। वो इतनी ज़ोर से चलाया था कि ज़ारा अपनी जगह बैठी बैठी हिल गई थी। तुम क्या चाह रही हो? मैं तुम्हें छूऊं ना, देखूं ना जी बढ़कर, तुमसे दूर रहूं? फिर होगी तुम्हारे दिल को तसल्ली, फिर करोगी तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन। तो फिर ठीक है, जहान हयात मलिक का वादा है तुमसे, तुम्हें देखे बगैर, तुम्हें छुए बगैर भी अपनी मोहब्बत की जो तुम्हारे दिल में जगा कर रहेगा। दीवाना बन जाएगा या बना लेगा, मेरी दीवानगी का नशा तुम्हारी रगों में न उतरा तो याद रखना जहान हयात मलिक तुम्हारे सामने अपनी सांसें छीनेगा। फिर ज़्यादा देर तुम जहान हयात मलिक की ज़िंदगी से, उसके हर वादे से, उसके हर कर्ब से आज़ाद होगी। और हाँ, एक बात और, अब तुम ये कहोगी कि मोहब्बत में चैलेंजिंग्स नहीं होते। तुम और तुम जैसे लोगों की कायम कदा हदूद व तलही से हंसा तो ज़ारा दुरेद हयात अजहान हयात मलिक अपनी मोहब्बत का चैलेंज नहीं दे रहा। मुझे पता है मैं एक बेहिस उखड़ा इंसान हूँ, बकौल तुम्हारे सफाक भी हूँ और शायद तुम्हारी नज़रों में जानी भी और काता भी। मगर इस सारे करैक्टर सर्टिफिकेट के बावजूद अजहान हयात मलिक तुमसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा। एक दिन यही मोहब्बत तुम पर नूर बनकर बरसेगी। इन तमाम रंजिशों और अदावतों के बावजूद तुम्हारा दिल अजहान हयात मलिक के लिए धड़केगा। और जब ये हुआ तो वही मोहब्बत को खुशामदीद कहना। उसकी तरफ अब देखने से भी इज्तनाब कर रहा था मगर उसके लफ्ज़ों में चितानू जैसी सती थी। उससे बहस नहीं करना चाहती थी, उसकी बातों का असर अपने दिल पर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसके सामने से हटने के लिए वहाँ से उठी थी किसी कमरे में छुपने के लिए। एक बात याद रखने, सब के बावजूद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं रख सकता। इस फार्म हाउस में तुम मेरे आसपास रहना चाहिए हो, मेरे साथ वाले कमरे में रहोगी अब तुम जब तक निकाह नहीं हो जाता। उसने उसे पलटते देखा तो पीछे से उसी साथ आवाज़ में कहा, चलो अब चादर लेकर आओ, अलीहा के साथ, अलीहा के पास जाना है, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कहते उसने मुराद को आवाज़ दी थी। जी छोटे मलिक साहब, मुराद मोबाइल आ गया है तो उसका सारा डाटा इंस्टॉल करो इसमें और गाड़ी निकाल दो। अजहान ने अपने मोबाइल मुराद को देते कहा था। इतनी देर में ज़ारा भी चादर लेकर आ गई थी।
چلو وہ اس کی طرف ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر آگے کی طرف قدم بڑھاتے بولا تھا، عمل کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ۔ اس نے اس کے پیچھے چلتے کہا تھا، اپنی بہن کے معاملات کو مجھ سے اور خود سے دور رکھو، اس کا شوہر ہے، وہ جہاں کہے گی لے جائے گا۔ بغیر پڑھے اس کو جواب دیتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ واہ بھائی واہ، صحرا سجانے کے دن تو اذہان کے تھے، تم نے کس خوشی میں یہ اتنا دانسوا فائل مارا ہے؟ وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر وہ اور عمل ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے جب اسے نشا کی ویڈیو کال آئی تھی۔ عمل کو لال میں بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا تھا نشا سے بات کرنے کے لیے۔ اچھا اب تم گھر والوں کو بتا کہ اس گن فائر کو بام بلاسٹ کی شکل نہ دے دینا پلیز، مہربانی ہوگی تمہاری۔ آگے میں نے اپنے کون سے سیکرٹ بتائے ہیں؟ وہ ہنسی ہوئی تھی، بٹ یہ تو میں ابھی پاپا کو کال کر کے بتاؤں گی۔ ویسے یہ مسز ارحان کبیر ملک وہی تو نہیں جن سے تم جیلس فیل ہو رہے تھے؟ محسن میں پوچھی تھی، بالکل وہی ہے۔ پتہ ہی نہیں جو میں اتنا خوش قسمت ہوں جس سے محبت ہوئی اسے پا بھی لیا۔ وہ چہکا تھا، محبت کرتی ہے وہ بھی تم سے نہیں، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کا چہرہ پال میں مرجھایا تھا، پھر کیوں باندھا اس کو میرے ساتھ؟ اس نے وجہ پوچھی تھی، جس کو وہ محبت کرتی تھی وہ چیٹ کر رہا تھا اسے۔ اس نے پھر ساری بات نشا کو بتائی، عمل کی ظاہرہ کی اپنی کل سے ان دنوں کی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، نکاح کیسے ہے اور سب کچھ۔ او مائی گاڈ ارحان، اتنا سب کچھ ہو گیا؟ مجھے کچھ علم تھا اس لڑکی زارا کے بارے میں، مجھے حق نواز چاچا نے بتایا تھا، مگر بعد اس حد تک چلے جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ وہ شاکت ہوئی تھی، بھائی والے معاملات کی آدھی باتیں تو ابھی میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ رات بتا رہا تھا، حق نواز اور فقیرہ کو بھائی نے کمرے میں باندھ کر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے زارا کی مدد کی تھی۔ وہ ان دونوں کو سچ سے سچ سزا دینا چاہتے، لیکن جب میں نے پوچھا تو بھائی نے مجھ سے چھپایا کہ وہ دونوں بھائی کے کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ اس نے پوری بات نشا کو بتائی تھی۔ او مائی گاڈ، اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا ارحان، تم جانتے ہو نا بہت پرانے ملازم ہیں ہمارے، ہم ان کی گود میں پلے بڑے ہیں، انہوں نے بچوں کی طرح ہمارا خیال رکھا ہے۔ اگر بھائی نے انہیں مار دیا تو اسے سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو نشا، وہ جان سے نہیں مارتے انسان کو، مگر وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں چھوڑتے، اس نے صاف لہجے میں بتایا تھا۔ نہیں، حق نواز چاچا اور فقیرہ آنٹی کو بھائی کو معاف کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اس کے خیال کی نفی کی تھی۔ تم جانتی ہو وہ ضدی ہیں، میری کیا کسی کی بھی بات نہیں مانے ہوں۔ پھر میں دعا کروں گی کوئی مزہ ہو جائے، اس نے آنکھیں بند کر کے دل سے کہا تھا۔ ہوپ فار بیسٹ، اتنا سب کچھ ہو چکا ہے کہ اب تو کسی طوفان کے آنے کا ہی خدشہ ہے۔ انہیں ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا، ہاں جو کارنامہ تم کر چکے ہو میرے بھائی، اس کے بعد گھر میں طوفان کیا سونامی آئے گا۔ وہ ہنسی تھی، اور سے سونامی سے تم اور بھائی مجھے بچاؤ گے؟ اس نے مدد مانگی تھی۔ کون ہو تم ارحان کبیر ملک؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ ہیلو ہیلو، آواز کاٹی ہے؟ اوکے بھائی، اس نے آنکھ ونگ کرتے کال کر دی تھی۔ جس شاخ بجی تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے کہتے ہنسنے لگا تھا۔ اپنی اور عمل کی پک پہ جو دیکھو تو صحیح، میرا پاگل بھائی جس پاس صدقے والی ہے وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں؟ اسے کال بند ہوتے ہی نشا کا میسج ملا تھا، چلیے۔ وہ جو لان میں بیٹھی تھی اس کے کہنے بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رکو سمال، اس نے اس کو بغیر کوئی موقع دیے موبائل کا کیمرہ آن کر کے اپنی اور اس کی پک لی تھی۔ اس فضول حرکت کا مطلب وہ غصے سے اس کے ساتھ چلتے پوچھ رہی تھی، میری بہن اپنی کیوٹ بابی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے نشا کو پک بھیجتے ہوئے کہا تھا، بہتر ہے کہ تم یہ رشتے اپنے تک ہی رکھو کیونکہ بہت جلدی میں تمہیں چھوڑنے والی ہوں۔ اس نے نفرت سے کہا تھا، میں سوچ رہا تھا آج رات ہی اس رشتے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے کیونکہ مجھے بچے بہت پسند ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے ریڈ انار کی طرح ہوں گے خوبصورت۔ انہیں گاڑی میں بیٹھے اس کی گال کہتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی آواز سن کر غصے سے لال ہوئی تھی۔ ہے اگر ابھی ریڈ چلی بن جاؤ گی تو اپنے جذبات پابند نہیں باندھ سکوں گا، یہیں سے اٹھا کر سیدھا بیڈ روم میں لے جاؤں گا۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر قریب کرتے ہوئے کہا تھا، شرم کر لو تھوڑی سی، نہیں ہے تو کسی اور سے لے لو، نکاح کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانیاں کرو۔ اس نے اپنی کمر چلواتے شیشے والے سائڈ پر چپکتے ہوئے کہا تھا، ہاں نکاح کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ منمانیاں کرو، بلکہ نکاح کا مطلب اپنی حسین بیوی کو اس کا پورا حق دوں، بلکہ ایکسٹرا حق دوں۔ وہ اس کی طرف فلائنگ کی خوشحالیوں سے مزید چڑھاتے ہوئے بولا تھا، تم نہ دفعہ، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے غصے سے کہتے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ عمل اس کے گرد و نواح میں ارحان کبیر ملک کو دی جانے والی بد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جاندار کہہ کر لگاتے بولا تھا،
مگر یاد رکھنا بیوی کی بددعائیں شوہر کو نہیں لگتی بلکہ شوہر کو اپنی بیوی سے مزید پیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے کہا تھا، ہاں علیہ مت کرو یار، چم چم نہیں کرو۔ ہنستے ہوئے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی بڑی تھی۔ فرحان نے زیادہ بڑھ کر سامنے کی طرف دیکھا تھا، وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگے تھے، ایسے صرف اسے گدگدی علیہ ہی کیا کرتی تھی۔ آج ارحان وہ بے آواز آنسو بہانے لگی تھی، وہ تکلیف میں تھی۔ فرحان اس کو تسلی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی اس سب تکلیفوں کا باعث وہ دونوں بھائی ہی تھے۔ جتنا سب کچھ وہ بکھیر چکے تھے اسے سمیٹنے میں وقت چاہیے تھا۔ میں کب سے پوچھ رہی ہوں کہ زارا اور عمل کا ہے، مجھے کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ علیہ نے نقاہت زیادہ لہجے میں پوچھا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر بھیجا، ان کو کل سے یہاں تھی، 2 پل کے لیے بھی ریسٹ نہیں کیا تمہاری پریشانی میں۔ اب جب تم ٹھیک ہو تو میں نے کہا تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، کیونکہ ہماری سپر گرل تو اب سپرب ہو گئی ہے۔ سبحان نے اس کے ناک کو دباتے ہوئے کہا تھا، بٹ مجھے زارا دوریت کو دیکھنا تھا۔ آئی وانٹ ٹو سی ہر۔ اس نے ضد کی تھی۔ اور مائدہ شمس اس کا کیا؟ ناٹ فیئر علی۔ مائدہ نے اس کی پیشانی کو چومتے کہا تھا، مائدہ شمس اگر میں مر جاتی تو تمہاری شادی پر میرا غرارہ کون پہنتا؟ اس لیے جلدی شادی کر لو، ہر بار زارا دوریت کی دعا کام نہیں کرے گی۔ اس نے مائدہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ علی پلیز کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ مائدہ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پیٹر پین جلد سے ڈی جی والے کو بلوا لے یہاں اور مجھے ڈولکی منگوا دے، میں اب سے مائدہ شمس کی شادی کی باتیں کروں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیسی ہو لٹل چیمپ؟ ماہر نے آدھے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے کہا تھا۔ ماہر بھائی زارا عمل ٹھیک ہے نا؟ اسے پتہ نہیں کیوں فکر ہو رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس انہیں لینے جا رہا ہوں، اور یہ تمہارے لیے۔ ماہر نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر علیہ کو آنکھ مینگی تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں ماہر، ابھی کے ابھی نکال اسے وہاں سے۔ سبحان نے ماہر کو حکم دیا تھا۔ علیہ کا منہ لٹکا تھا، اگر مگر کچھ نہیں، 2 دن اور بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ماہر تمہیں 5 باکس گفٹ کرے گا چاکلیٹس کے۔ سبحان نے شرارت سے کہا تھا، سبحان کے بچے جب ایک سے کام چل رہا تھا تو باکسز کی کیا خاص ضرورت تھی؟ اور میں کہہ رہا تھا گفٹ دینے کا بھی تجھے ہی شوق تھا۔ سبحان کھل کر مسکرایا تھا، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ 5 باکسز ماہر بھائی کی طرف سے اور 5 باکسز پیٹر پین کی طرف سے۔ علیہ نے پوری بدتمیزی نکالی تھی، یہ چیٹنگ ہے علیہ۔ سبحان نے اسے گرا تھا، بالکل نہیں، یہ سزا ہے میری طرف سے آپ کو جو مجھے چاکلیٹ نہیں کھانے دی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ان آرام میں ماہر سبحان کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ علی اتنی چاکلیٹس کا کیا کرو گے مائدہ شمس؟ اگر تم چپ نہ رہی تو 5۔ اوکے میں چپ۔ مائدہ نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اچھا علیہ چلو شاباش، اب تھوڑی دیر سوچو۔ سبحان نے اس کے تکیے کے نیچے سے چاکلیٹ نکال کر اس کی بائٹ لیتے کہا تھا، پیٹر پین تمہیں پتہ ہے جو کسی کی چیز کھاتا ہے نا اسے ہضم نہیں ہوتی۔ علیہ نے آنکھیں بند کرتے غصے سے کہا تھا، کوئی بات نہیں، میں اینٹی ڈوز لے لوں گا۔ وہ مسکرایا تھا، جراثیم کو جراثیم نہیں مارتے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، اور وہ تینوں ایک ساتھ کھل کر ہنستے تھے۔ علیہ دوریت اپنی شرارتوں باتوں سمیت واپس لوٹی تھی۔ پھر وہ تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس کے پرائیویٹ روم سے باہر آئے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے کال ریسیو کی؟ سبحان نے ماہر سے پوچھا تھا۔ نہیں، نہ ارحان کال ریسیو کر ہے نہ اذہان۔ تم گئے تھے سی او سے ملنے، کیا کہا اس نے؟ ماہر نے پوچھا تھا۔ یار بی بی سی نیوز میں میری فائل اپروو ہو گیا ہے، 2 ماہ کا چانس ملا ہے ان کے ساتھ رہ کر کام کرنے اور سیکھنے کا۔ اسی دوران میرا شو بھی چلے گا بی بی سی نیوز پر۔ سبحان نے سرد آ لیتے کہا تھا، واہ مبارک ہو یار، بہت بہت کب کیسے اور تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ تمہیں تو اس بال کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مائدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، میں نے منع کر آیا ہوں۔ اس نے زمین پر نظریں گاڑتے کہا تھا، وٹ تم پاگل؟ سبحان اتنی اچھی اپرچونٹی تم ایسے ہی چھوڑے کیوں؟ ماہر کو اس کا جواب سن کر حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نہیں کر سکتا یہ سب، وہ بھی ان حالات میں جب عمل زارہ کچھ پتہ نہیں، میں کیسے انہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، میں ہوں یار، میں سنبھال لوں گا، تم جاؤ پلیز، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ کب بلایا ہے انہوں نے؟ ماہر نے اسے سمجھانا چاہا تھا، کل جانا ہے اور میں منع کر چکا ہوں، اس معاملے میں میں کوئی بات نہیں کروں گا مزید۔ اس نے مزید اس ٹاپک کو چھیڑنے سے منع کیا تھا۔ سبحان اگر تم ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو
ماہر نے آئیڈیا دیا تھا، کیسے ان دونوں کا تو کچھ پتہ نہیں، اور میری پرسوں کی جوائننگ ہے۔ اور السلام علیکم، وہ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ زارا نے آ کر سلام کیا تھا۔ زارا تم ٹھیک ہو، کیسی ہو؟ مائدہ نے اسے گلے لگاتے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک پہ اور خوش ہے، آپ پلیز مس اس کے ساتھ زیادہ مت چپکیے۔ ذہان کو مائدہ کا اسے ہاں کرنا برا لگا تھا۔ ماہر اپنا پنچ بنا کے اس کو مارنے ہی والا تھا کہ سبحان نے پیچھے سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سبحان، علیحہ کیسے، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ زارا نے سبحان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سوئی، تھوڑی دیر تک مل لینا۔ سبحان نے بے تاثر لہجے میں اسے صلاح دی تھی۔ میں اسے دیکھ لوں؟ اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ یس شور، سبحان کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ مائدہ اور ماہر نے دوبارہ زارا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں علیحہ کو اوکے، آؤ چلے، اس کے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے علیحہ کے بیڈ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ تم ہو زارا درے تو چلے جاؤ۔ علیحہ درے تم سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں، وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی، گویا وہ اس کی چاپ سے اس کو پہچان گئی تھی۔ اذہان نے امپریس ہوتے بموچکائی تھی۔ اگر زارا درے سوری بولے تب؟ علیحہ کے بعد سن کر اس نے رب کا شکر کیا تھا، تب بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ ہٹائے بغیر کہا تھا آئی ایم سوری۔ کان پکڑ کے اس نے ابھی کہا ہی تھا اور اپنے ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف بڑھائے تھے کہ وہ اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے بولی تھی نو زارا درے گدگدی نہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ ان دینوں بہنوں کا سوری بولنے کا طریقہ تھا، ایک دوسرے کے بیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے سوری بولنا۔ کیسا ہے میرا واٹر میلن؟ اس نے اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان کو جلسی ہوئی تھی، مجھ سے تو ہر دم بیزار رہتی اور اب میرے سامنے ایسی حرکتیں کر کے مجھے زندہ جلا رہی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اوہ زارا درے بس کرو، میری سکن ڈیمیج ہو جائے گی، اس نے شرارت سے خود کو شرماتے ہوئے کہا تھا۔ اور زارا اس کی باتوں پر صدقے بڑھ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے اذہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں زارا کا فرینڈ ہوں اور آپ سے تمہارا بھی۔ اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر زارا درے تو دوست نہیں بناتی، اس کی بس ایک ہی دوست ہے مائدہ شمس، اور لڑکوں کو دوست بنانے سے گناہ ملتا ہے۔ ویسے بھی زارا درے کہتی کہ دوست صرف بابا ہوتے ہیں یا بھائی جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ باہر کی دنیا کا کوئی انجان دوست نہیں ہوتا، نہ ہی ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور نہ تو آپ ہمارے بھائی ہیں اور نہ ہی بابا، تو دوستی کیسی؟ اور زارا درے اچھی لڑکی اور اچھی لڑکیاں لڑکوں کو دوست نہیں بناتی۔ وہ آنکھیں مٹکاتی اذہان کو زارا کا دیا ہوا درس دے رہی تھی، اور اذہان کو وہ چھوٹی سی گڑیا اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ اس کے دل نے افسوس کیا تھا اس چھوٹی سی جان کے لیے۔ وہ اتنا بے حس بنا رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو علیحہ، یہ ماہر بھائی اور سبحان بھائی کے فرینڈ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے تھے تو میں ساتھ لے آئی۔ زارا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں میں تمہارا سگا بھائی نہیں، مگر اگر میں کہوں کہ میں تمہارا بھائی بننا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے اپنا بھائی بناؤ گی؟ بالکل ماہر سبحان کی طرف اس نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا تھا، آپ بہت ہارٹ ہو، پر آپ بہت بڑے ہو، بھائی بنانے کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے۔ علیحہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے اسے گھورا تھا، یہ سب باتیں اسے اماں نے جو سکھائی تھی۔ اذہان کا جاندار کہکہا گونجا تھا، وہ دل سے مسکرایا تھا، اسے یہ میٹھی سی نوک جھونک مزہ دے رہی تھی۔ امل کہاں ہے؟ اس نے زارا کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ امل یہاں ہے، امل نے سامنے سے آتے کہا تھا، اور پھر اسے ہاگ کرتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تم نے ڈرا دیا تھا چمچم، اماں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ بھائی یہ مجھے چمچم کہہ رہی، اس نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل ویسے ہی پکار تھی جیسی وہ درید صاحب کو دیا کرتی تھی جب جب امل اسے چمچم کہتی تھی۔ امل اور زارا نے ایک دوسرے کو ایک دم دیکھا تھا۔ امل نہیں کرو، آج سے علیحہ کو کسی نے چمچم بولا نا تو میں اس کو لیز کے پیکٹ میں ڈال کر اس پیکٹ کو ڈنڈے سے ماروں گا۔ انہیں امل کو وارن کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، امل کچومر لیز، علیحہ نے کہتے جی جان سے کہہ کر لگایا تھا، اذہان کو ہائے فائے دی تھی۔ کیا میں علیحہ اذہان گینگ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ ارحان نے اذہان کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا۔ آپ کون؟ علیحہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اذہان نے کہا تھا، ارحان کبیر ملک۔ ارحان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، علیحہ درید، آپ کمنگ فائٹر پائلٹ اینڈ آلسو اپ کمنگ فٹ بال اسٹار، برائٹ فیوچر آف پاکستان۔ علیحہ نے بھی ہاتھ آگے کرتے کانفیڈنس سے کہا تھا۔ آئی لائک یور کانفیڈنس، ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
اینڈ آئی لائک یور ڈمپلس۔ علیحہ نے بھی مسکراتے اس کی تعریف کی تھی اور امن نے چور نظر سے اس کے گالوں پر پڑنے والے گھڑے کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، 90% زیادہ خوبصورت تھا۔ سنان سے عمل کے دل نے سہا تھا اسے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ AAA گروپ کی ممبرشپ مجھے مل گئی ہے؟ فرحان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل مل گئی ہے، ویلکم۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ان دونوں نے بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ AAA مطلب؟ عمل نے ناسمجھی سے پوچھ لیا۔ ارے بدھو، AAA مطلب علیحہ اذہان ارحان گروپ۔ علیحہ نے سر پر ہاتھ مارتے اسے سمجھایا تو سب اس کی باتوں پر ہنسنے لگے تھے۔ باہر کھڑے سبحان، ماہر اور ماہد اس سارے منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھے تھے۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، آپ باتیں کرو تب تک۔ زارا نے اذہان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ میں چلوں ساتھ؟ اس نے اس کے پاس ہوتے سرگوشی کی تھی۔ بلیو می، نہیں بھاگ رہی، اس نے اذہان سے کہا اور باہر کی طرف مڑ گئی تھی۔ مجھے تم سب سے کچھ بات کرنی ہے، زارا نے ان تینوں سے کہا تھا اور پھر سبحان کے کیبن کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے اور پھر زارا نے انہیں ساری بات بتاتی تھی، عمل کا نکاح اور اپنے نکاح کا بھی، کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتے۔ پھر سنان کی اذہان کو کال سب کچھ۔ سبحان پلیز کوئی حل ڈھونڈو ورنہ میں مر جاؤں گی اس کی قیادت میں رہ کر، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی پلیز، میں سبحان کی طرف دیکھتے کہنے لگی تھی۔ اور عمل، اس کا کیا شکر ہے، اسے سنان سے اس کی جان چھوٹ گئی، مگر ارحان سے اس کی جان کیسے چھڑوائیں گے؟ ماہر نے کہا تو مجھے لگتا ہے سنان کے بجائے ارحان بیسٹ ہے عمل کے لیے، ویسے بھی وہ اذہان کی طرح سنگ دل نہیں، اور میں نہیں چاہتی جو مقدس رشتہ ان دونوں کے درمیان جڑ چکا ہے اسے وہ بغیر موقع دیے توڑے۔ زارا نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ کہہ رہی ہو زارا، وہ اتنے بھی برے نہیں، اور علیحہ کو گولی بھی بائی چانس لگی تھی، سوچی سمجھی سازش نہیں تھی۔ اور پھر جو زارا نے کیا اذہان کے ساتھ وہ اس کا رد عمل تھا، بس وہ سب زارا کے ساتھ ہوا۔ میں اذہان کو اچھا نہیں کہہ رہی، مگر ہم ارحان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے، اور ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے، مائدہ نے رائے دی تھی۔ تم بھولی شاید مائدہ، کل سے اس اذہان کی وجہ سے ہی ہم ہوار ہو رہے ہیں، ماہر نے غصے سے کہا تھا۔ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے گائز، ہمیں حل ڈھونڈنا ہے زارا کو اس اذہان سے چھٹکارا دلانے کا۔ سبحان نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی حل ہی تو نہیں ہے سبحان۔ زارا میری بات غور سے سنو، کل تم کسی بھی ہاسپٹل میں آ سکتی ہو، سبحان نے زارا سے کہا تھا۔ ہاں میں کوشش کر سکتی ہوں، زارا نے حامی بڑھی تھی۔ پرفیکٹ، پھر ہم کل تمہاری آزادی کا جشن منائیں گے، انہیں خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔